अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। एक बहुत ही हसीन सी खूबसूरत सी चमकती हुई सुबह में आप सबको फिर से खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरे, आपके जितने भी रुके हुए काम हैं वो हो जाएं। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, जो कि बहुत सारी ढेर सारी परेशानियाँ तो आजकल हैं ही हमारे इर्द गिर्द, तो अल्लाह करे कि आपकी तमाम तर परेशानियाँ दूर हो जाएँ और आपका दिन बहुत ज़्यादा हसीन गुजरे। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि एक अच्छी सी कोई पॉजिटिव बात करें, ताकि आपके दिन भर की जितनी भी टेंशन है उसको शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी हम रिलीफ दे सकें। और रिलीफ की बात कर रहे हैं तो आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे वो बिजली के बिल हों, गैस की कीमतें हों, पेट्रोल की कीमतें हों, या फिर हमारी जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी है, दाल चावल आटा, सबके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसी हवाले से हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मौजू पे बात करें ताकि हमारी आवाम के लिए कुछ बेहतरी हो सके। और इसी मौजू पे बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे सीनियर रिपोर्टर उमैर अजमत ने। अस्सलाम वालेकुम उमैर, कैसे हैं आप? थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रोग्राम के लिए वक्त देने के लिए। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में हमारी रिपोर्टर हैं मरियम रज़ा। मरियम, बहुत शुक्रिया थैंक आपका यू। भी वक्त देने के लिए। पहले मैं आपसे मैं पूछूंगी कि जो बढ़ती हुई महंगाई है और हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बात यह है कि अगर आपने जहाँ तक बात की है महंगाई की, तो पाकिस्तान में जब से कोविड की लहर आई है तब से महंगाई का ये जो जिन है वो काबू से बाहर हो चुका है। अगर हम दुनिया की दीगर कंट्रीज़ में भी देखें तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सूरत हाल ऐसी है कि महंगाई में पहले की निस्बत या मादी की निस्बत काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। लेकिन जिस तनासब से इजाफा पाकिस्तान में हो रहा है उसकी मिसाल शायद कहीं और नहीं मिलती, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी करेंसी का डी वैल्यू होना, हमारे अखराजात ज़ायद होना, हमारी आमदन उसके मुकाबले में कम होना, और उसके साथ साथ हमारी अपनी मुकामी जो पैदावार है उसमें कमी होना या उसका ना होना। ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें दूसरों पे डिपेंड करना पड़ रहा है। हमें अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की बेशतर अशिया जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इम्पोर्ट करना पड़ती हैं। उसके हमें दो नुकसानात होते हैं। सबसे उसमें पहला इशू तो ये आता है कि हमारे जो ज़र मुबादला के बेशतर ज़खायर हैं वो सारे के सारे उन दरामदी चीज़ों की ख़रीदारी में सर्फ हो जाते हैं। हमारे फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, हमारे जितनी भी एक्सपोर्ट्स पे आने वाले डॉलर हैं, वो तमाम के तमाम इन चीज़ों की ख़रीदारी में चले जाते हैं। आप देखें, हम सालाना 18 से 20 अरब डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट करते हैं। हम 3 से 4 अरब डॉलर की एडिबल आइटम्स दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इंपोर्ट्स करते हैं, जिसमें पाम ऑयल है, दालें हैं और दीगर चीज़ें हैं। जो लग्जरी आइटम्स हैं वो इसके अलावा हैं। तो आप ये सारी सूरत हाल देखें कि जब कोई भी मुल्क, या आप देखें, आप अपने घर की एक मिसाल ले लें कि जब आपकी अपनी आमदन कम होगी उसके मुकाबले में आपके अखराजात ज़ायद होंगे और आप अपने अखराजात को कम भी नहीं करेंगे। तीसरा, उसके साथ साथ आप कोशिश नहीं करेंगे कि वो चीज़ें जो आपके पास मैन्युफैक्चर हो सकती हैं आप उनको करें, बजाय इसके कि आप बाहर से वो तमाम चीज़ें खरीदें और आपकी जितनी भी आमदन है वो चीज़ों पे सर्फ हो जाए। पाकिस्तान की ये इस वक्त मिसाल है। हम अपनी आमदन बढ़ा नहीं रहे, हमारी एक्सपोर्ट्स पहले की निस्बत कम हो रही है। आप देखें, हमारी मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स 25 टू 26 बिलियन डॉलर पर एनुअल जा गई हैं। अब जो सूरत हाल है वो उससे भी जवाल का शिकार है और हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो उसमें 15 से 20% तक कमी आ रही है, और जो रवा माली साल है उसमें अगस्त के महीने में उसमें मज़ीद कमी आ गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए या हम सब के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। तो हमें अपने अखराजात जो है, हमें से मुराद हुकूमत को कंट्रोल करना होंगे। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे हमने इंपोर्टेड आइटम्स की बात की, उसके साथ अगर हम लोकली मैन्युफैक्चर चीज़ों की बात करें तो वहाँ पे भी सूरत हाल कुछ ऐसी है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप देखें, चीनी का जब क्रशिंग सीज़न ख़त्म हुआ था तो उस वक्त इसके 50 किलो के बैग की कीमत जो थी वो 4,000 रुपये के राउंड अबाउट थी। आज उसी की कीमत जो है वो बढ़ के करीबन 9,000 के करीब जा पहुंची है 50 किलो के बैग की कीमत। और परचून में ये चीनी जो है वो फ़ी किलो 180 से 185 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रही है। आप देखें, चीनी बनी हुई पड़ी है मार्च की, लेकिन उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है।
سب سے زیادہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی وہ اس کی ذمہ دار ہے کہ انہوں نے ایکسپورٹس کی اجازت دی، چینی باہر چلی گئی، اب پھر مہنگی چینی بیرون ملک سے یا امپورٹ کی جا رہی ہے یا یہاں کا جو مافیا ہے اس نے چینی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا اور ہر روز اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نہ۔ بالخصوص آپ دیکھیں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو روکنے میں ہمیں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم ضروریات زندگی کی دیگر چیزوں کو دیکھیں، آٹے کی بھی یہی صورتحال ہے، دیگر مصنوعات ہیں ان کی یہی صورتحال ہے، اور بالخصوص آج کل جو ایشو چل بھی رہا ہے پاکستان میں یا ہمارے فیصل آباد میں وہ بجلی کے بلوں کا ہے کہ حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر سونے پہ سہاگا کے ٹیکسز کا بوجھ بھی اتنا ہی زیادہ بڑھایا جا رہا ہے، اور عوام کی برداشت جو ہے وہ اس سے باہر ہو چکے ہیں یہ بجلی کے بل۔ اور آپ دیکھیں 2 روز قبل اس پہ احتجاج بھی ہوئے، فیصل آباد میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی، لوگوں کی جانب سے اپنے غصے کا اظہار کیا گیا، مگر جو موجودہ کیئر ٹیکر وفاقی گورنمنٹ ہے وہ ان کی جانب سے وزیر اعظم صاحب کی جانب سے اعلان بھی کیا گیا کہ 48 گھنٹے میں اس پہ کچھ نہ کچھ ریلیف دیں گے یا کوئی اعلان کر دیں گے، لیکن 48 گھنٹے بھی گزر چکے، حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی اعلان یا کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آئی۔ تو یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے پبلک کے اندر ایک بہت زیادہ فرسٹریشن پائی جا رہی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ آپ دیکھیں کس طرح میڈیا پہ لوگ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھیں، لوگ بلک بلک کر رو رہے ہیں کہ ان کے جو اخراجات ہیں وہ ان کی برداشت سے باہر ہو چکے ہیں۔ اگر کسی کی وہ جو ایک آزادی 25,000 رائے ہے کا حق ہے وہ بھی اب عوام کو جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس طرح سے نہیں مل رہا ہے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی کان دھرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو مریم میں آپ سے بھی یہی جاننا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے یہ جو مہنگائی کا پورا ہر روز بڑھ رہا ہے سلسلہ، اور جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ گھر گھر میں گھر کر چکا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ بالکل ایسے ہی زینت، جس طرح سے بجلی کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جو اشیاء خورنوش ہیں جو انسان نے بیسک چیزیں یوز کرنی ہیں ان کی قیمت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو بیچارہ جو غریب شخص ہے، جو سفید پوش لوگ ہیں، وہ اس وقت سفید پوش تو ایسے لوگ ہیں جو کہہ بھی نہیں سکتے، اپنا مسئلہ بتا بھی نہیں سکتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بھیک مانگ کے ہاتھ آگے کر کے مانگ لیتے ہیں اپنی عزت نفس کو پیچھے پھینک کر، لیکن جو سفید لوگ شخص ہوتے ہیں جس وقت مشکلات کا شکار ہیں، جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا کہ پٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا کہ چینی کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ ہاں، جبکہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں، جو اس وقت میں کہوں گی کہ 80% ایسے لوگ ہیں جو اس وقت مانگ تھانگ کے کام کر رہے ہیں، جو اپنے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، گھر کا کام بھی چلا رہے ہیں، اور ہمارے اسپیشلی یہاں پر ایسا ہے کہ کمانے والا ایک ہوتا ہے، جبکہ گھر میں رہنے والے جو ہیں وہ 10-12 لوگ ہوتے ہیں، اور اس ایک نے ہی سب کا پیٹ پالنا ہوتا ہے، تو وہ کس طرح سے پالے گا؟ اور خاص کر کے وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو تو پرائیویٹ جابز کے اندر ہوتے ہیں، جو 8-8 گھنٹے کی 10-10 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو مزدور جو گھنٹہ گھر کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں اور پورا دن اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کب کوئی آئے اور ہمیں مزدوری جو ہے وہ مل سکے اور گھر جا کر اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے، لیکن یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ مہنگائی نے، بجلی نے لوگوں کی اس وقت جینا جو ہے وہ بالکل محال کر دیا ہے۔ پچھلے دنوں ہڑتال بھی ہوتی رہی، اس کے اندر خواتین، بچے، مرد حضرات کی بڑی تعداد اس کے اندر شریک تھی، انہوں نے اپنے غم و غصے کا بڑے برے طریقے سے اظہار بھی کیا، بتایا بھی کہ انہیں کس مسئلے کا جو ہے ان کو مسائل آ رہے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے ان کی طرف غور و فکر نہیں کیا جا رہا، ان کی طرف نظر ثانی نہیں کی جا رہی، ان کے مسائل، ان کے مسئلے جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور آنے والے وقت کے اندر وہ مزید بڑھیں گے، کیونکہ جیسے جیسے گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، اب نگران حکومت آئی تو اس نے آتے ہی کافی زیادہ جو ہیں خوشخبریاں پاکستان کو سنائی، جس کے اندر پٹرول کی قیمت بھی تھی، بجلی کی قیمت بھی تھی، جیسے ہی 1 ستمبر بڑھی، بلکہ رات کو ہی اس کا اطلاق ہونے سے پہلے ہی لوگوں کو پٹرول ملنا بند ہو گیا، کہ اب وہ جو سٹاکس کر رہے تھے کہ جتنی قیمت بڑھ سکتی ہے، اب 14 روپے کچھ پیسے جو ہے وہ قیمت بڑھی ہے، تو ساتھ ہی لوگوں کو مزید جو ہے اس کا منافع ملا، لیکن جو ہمارے عام شہری تھے وہ مزید اسی طرح سے پس گئے، لائنیں لگ گئیں کہیں لمبی لمبی۔ تو کبھی ہم پٹرول کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی ہم چینی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بہتر وسائل یا رستے جو ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ اگر ہمارے پڑھنے والے بچے ہیں تو ان کو بھی مشکلات کا شکار کرنا، مشکلات میں اس وقت کیونکہ لائٹ ہماری آتی نہیں ہے، لائٹ اگر آتی ہے گرمیوں کی تو چلیں ان کا
پیشہ تھا کہ گرمیوں میں نے لائٹ کھینچنی, لیکن لائٹ بھی اب اتنی زیادہ جاتی ہے کہ پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ صحیح سے پڑھ بھی نہیں سکتا. اور کا تو کوئی بھی جو ہے نا وہ سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اسپیشلی آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے, لوگوں کو جو ہے وہ بجلی میں اثر نہیں آ رہی, لیکن بل بڑے لمبے لمبے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, ہڑتال ہوتی ہے, احتجاج ہوتے ہیں. اس حوالے سے آپ بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں, لوڈ شیڈنگ کا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں, بلکہ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا بھی ہوگا کہ کس طرح سے آئی پی پیز کو جو کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں ادائیگیاں کی جا رہی ہیں, واجبات 2000 ارب روپے سے زائد کے واجبات جو ہیں وہ کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں کیے جا رہے ہیں. اور ڈیٹا کے مطابق پاکستان کی اس وقت جو پیداواری صلاحیت ہے وہ قریباً 40,000 میگا واٹ سے بھی زائد ہے, استعمال اس کے مقابلے میں قدرے کم ہے. جہاں تک آپ نے بھاری بلوں کی بات کی, آپ دیکھیں اس وقت جو بیسک ٹیرف ہے گھریلو صارفین کے لیے بھی وہ کتنا زیادہ ہو چکا ہے. اگر کوئی ایک کنزیومر جو ہے وہ 300 یونٹ بھی استعمال کرتا ہے تو 30 روپے سے زائد اس کا جو بیسک ٹیرف ہے. پھر اس کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار ہے. آپ دیکھیں انکم ٹیکس لاگو ہوتا ہے, سیلز ٹیکس لاگو ہوتا ہے, ادر ٹیکسز ہیں, ایڈوانس ٹیکس ہے, اس کے بعد فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ٹیکس لاگو ہوتا ہے, فردر ٹیکس لاگو ہوتا ہے. پھر جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے اس کے اوپر بھی سرکار کی جانب سے جو ٹیکسز ہیں وہ عائد کیے جا رہے ہیں, سیلز ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ظلم ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا جا رہا ہے, نیلم جیلم سرچارج ہیں. تو آپ دیکھیں ٹی وی فیس ہے, یہ کتنے زیادہ ٹیکسز اور سرچارج بن جاتے ہیں, اور یہ جب سب مل جاتے ہیں تو عوام کے لیے یہ ٹیکسز کا ایک پہاڑ بن جاتا ہے, جو کہ عام صارف کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طور زیادتی ہے. آپ دیکھیں انکم ٹیکس کلیکٹ کرنا ایف بی آر کی ذمہ داری ہے, لیکن ایف بی آر اپنی ذمہ داری پورے طریقے سے ادا نہیں کر رہا, اس کی بھی نیگلیجنس ہے, اور پھر وہ جو ہے وہ عوام پر لاد دیا جاتا ہے. اور ذمہ داری سونپ دی گئی ہے فیسکو کو یا دیگر جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں کہ آپ نے عوام سے بلوں کے ذریعے انکم ٹیکس نکلوانا ہے. حالانکہ پاکستان کے قانون کے مطابق وہ شخص جس کی ماہانہ آمدن کم از کم 50,000 روپے یا اس سے زائد ہے تو اس پہ انکم ٹیکس لاگو, اس پہ بھی صفر ہوتا ہے. 50,000 سے جس کی انکم زائد ہے تو اس پہ انکم ٹیکس لاگو ہوتا ہے. تو وہ چاہیے ایف بی آر اپنی ذمہ داری پوری کرے, وہ لوگوں سے نکلوائے, نہ کہ اس طرح چور دروازوں سے. آپ دیکھیں پھر اس سے بڑھ کر کہ اگر وہاں پہ آمدن پہ ٹیکس کی لمٹ 50,000 روپے ہے تو بجلی کا جو کمرشل صارف ہے اس کو اگر 500 روپیہ بل بھی آتا ہے تو اس پہ بھی انکم ٹیکس لگا دیا جاتا ہے. تو یہ وہ حکومت کے ظالمانہ اقدامات ہیں جس کی وجہ سے بجلی کی قیمت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, وہ چاہے کمرشل ہو, انڈسٹریل ہو یا ڈومیسٹک کنزیومر ہو, سب کے لیے. اور بالخصوص اس میں جو سفید پوش طبقہ ہے, چلیں کمرشل یا انڈسٹریل کا تو یہ ہے کہ وہ اسے اپنا کاروبار چلا رہا ہے, اس کاروبار سے اس کو آمدن ہو رہی ہے. ایک ڈومیسٹک صارف جو کہ اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے گھر میں ایک لائٹ چلاتا ہے یا گرمی سے بچنے کے لیے پنکھا چلاتا ہے, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی اس کو ضرورت بھی ہے اور اسٹیٹ کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو بنیادی ضروریات زندگی فراہم کریں, نہ کہ اتنی زیادہ ان کو مہنگی کر دیا جائے کہ وہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جائے. آپ دیکھیں وہ لوگ جن کے 300 تک یونٹ چلے ہیں ان کو بھی بجلی کا بل جو ہے وہ 15 سے 20,000 18,000 تک آیا ہے. اور پھر ایک اور جو ظلم کی بات یہ ہے کہ کوئی ایک کرائیٹیریا ہے نہیں, کسی کو 300 یونٹ کنزیوم کرنے پہ 18,000 بل آ رہا ہے, کسی کو 22,000 آ رہا ہے. وہ بندہ جس کی 25,000 روپے ماہانہ سیلری ہے وہ اگر 15 یا 18,000 روپیہ فیسکو کو دے دے گا, اپنے بجلی کے بل کی مد میں دے دے گا, وہ اپنے گھر کا کرایہ کہاں سے دے گا, وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے آٹا کہاں سے لے کے آئے گا, ان کو روٹی کیسے کھلائے گا, ان کی تعلیم کا انتظام کیسے کرے گا, اگر اس کا کوئی پیارا بیمار ہوتا ہے تو اس کو دوا کیسے لے کے دے گا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پہ ریاست کو اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے. مگر ہمارے یہاں صورتحال ایسی ہے کہ ہمارا جو اس وقت کا وزیر اعظم ہے وہ عوام کی بجائے آئی ایم ایف کا نگران بنا ہوا ہے. چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے بھی وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے اس پہ بات کریں گے, اگر وہاں سے اپروول ملی تو پھر عوام کو ریلیف دینے کے لیے کچھ سوچا جا سکتا ہے. بصورت دیگر پاکستان کی ریاست کے پاس, پاکستانی حکومت کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. بالکل آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ عوام کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے نا وہ ریلیف دینے کی ہے, اور عوام بری طرح سے جو ہے وہ پس چکی ہے. سارے معاملات میں اسی موضوع پہ آگے گفتگو کریں گے, لیکن وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک.
تو جہاں بہت ساری کھٹی میٹھی ہم باتیں کرتے ہیں، بہت ساری تلخ باتیں بھی ہوتی ہیں، تو زندگی میں تھوڑی سی مٹھاس تو بنتی ہے، اور کیبری ڈیلائٹ اس معاملے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور مریم، میں آپ کو بھی دینا چاہتی ہوں کہ آپ بھی کیبری سے جو ہے نا آپ کے اپنے دن کو اور میٹھا بنا دیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو کیبری ہے وہ ہمارے ہر لمحے کو بہت زیادہ اسپیشل بنا دیتی ہے، چاہے کوئی بھی ایونٹ ہو یا پھر ہماری جو ہے دوستوں کی محفل جب جمتی ہے تو کیبری کا ہونا بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ کچھ کرنے سے پہلے کچھ میٹھا ہو جائے تو بڑا ضروری ہے، میٹھے کا ٹچ۔ بالکل، اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ہے وہ ایک ٹریڈیشن بھی ہے کہ کچھ بھی اچھا کام جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے منہ میٹھا کرنا تو بنتا ہے۔ تو منہ میٹھا کرنے سے آپ اسے جب بھی سے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس کی بائٹ لیتے ہو نا تو یہ آپ کے منہ میں بالکل ایک دم سے میلٹ ہو جاتی ہے۔ ایک جو وہ سویٹنس کا بلاسٹ ہوتا ہے نا وہ بہت امیزنگ ہے، اور آپ اسے گفٹ کے طور پہ بھی اپنے سرکل میں دے سکتے ہو، اور یہ آپ کے رشتوں کو بہت زیادہ مضبوط کرتی ہے۔ اگر آپ نے کسی روٹھے کو منانا ہے یا پھر آپ نے دوستوں کی محفل کو جمانا ہے تو کیبری ڈیلائٹ اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو مریم، آپ بتائیں، آپ کے کسی لمحے کو خاص بنایا ہے؟ بالکل، چاکلیٹ تو ایک ایسی چیز ہے جو بچپن سے ہی بچوں کے ساتھ ان کی، آپ کہہ لیں ان کی یادوں کا بڑا اچھا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ دوستی سٹارٹ کرنی ہو تو آپ چاکلیٹ دے کے، شیئرنگ کر کے، چاکلیٹ ٹافیز دے کر اپنے دوست کو مناتے ہو یا اپنے دوست بناتے ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ چاکلیٹ کے ساتھ بڑی اچھی اچھی یادیں، بلکہ چاکلیٹ دیکھ کے ہی بڑے ہوں بچے ان کا دل جو ہے وہ اپنے آپ جو ہے نا وہ لبھانے لگتا ہے، وہ دیکھ کے اس کو ہوتا ہے کہ اس کو آپ لو اور اس کو کھاؤ۔ تو اس کو کھانا جو ہے مجھے لگتا ہے کہ بڑا مزیدار ہے، اور اپنی دوستی کو بڑھانے کے لیے، اپنے تلخ یادوں کو ختم کرنے کے لیے چاکلیٹ کا استعمال جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ کیبری ڈیلائٹ کی ایک اچھی بات اور یہ بھی ہے کہ کیبری جو ہے نا یہ جتنی زیادہ ہائی کوالٹی ہے، جتنی زیادہ ٹیسٹ میں رچ ہے، اتنی ہی زیادہ افورڈیبل بھی ہے کہ ہر بندہ اسے افورڈ کر سکتا ہے، اور یہ آپ کی زندگی میں اگر کہیں نا کہ خوشیوں کی ایک کی ہے، آپ کی خوشیاں کی ایک کنجی جس کو کہا جاتا ہے نا، تو عام زندگی میں کیبری ڈیلائٹ وہ کام جو ہے وہ کرتی ہے، اور آپ کے ہر لمحے کو جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت، بہت زیادہ حسین اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ خوشگوار بنا دیتی ہے۔ بالکل، اور آپ جتنا اس کو کھاتے جاتے ہو نا، پرسنلی مجھے تو چاکلیٹ ویسے بھی بہت پسند ہے۔ لڑکیوں کو چاکلیٹ ویسے ہی بہت زیادہ پسند ہوتی ہے، بڑی مزے کی چیز ہوتی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے اگر آپ کسی کو اسے غصے میں بھی دو گے نا اور وہ اس کو کھائے گا تو اس کا فوراً سے غصہ ٹھیک ہو جائے گا، موڈ اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا روٹین میں بہت اہم رول ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ سب کو اسے جو ہے وہ اپنے بیگز میں ضرور رکھنا چاہیے تاکہ آپ اسے کسی بھی حسین لمحے میں اور اسے حسین بنا سکیں۔ واپس آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک پہ اور بات کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے۔ ہم بات کر رہے تھے مریم کہ بہت زیادہ خواتین کی بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کپڑوں کے حوالے سے، اور دوسرے میک اپ کی، کاسمیٹک کی بات کریں تو جہاں پہ باقی بہت ساری چیزوں میں پرائسز ریز ہوئی ہیں، تو خواتین کے حوالے سے اگر آپ بتائیں تو ان پہ مہنگائی کا کس طرح سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو اثر ہے وہ پڑا ہے؟ انڈائریکٹلی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ ڈائریکٹلی ان کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوا ہے۔ ہمارے کپڑے جو تھے بے شک وہ برانڈڈ تھے، یا پھر آپ نے اگر اوپن مارکیٹ سے جا کے خریدنے تھے، یا ہمارے شہر کے اندر 8 بازاروں کے اندر جو خواتین کے لیے دکانیں ہیں وہاں پر بھی ان کی قیمتوں کے اندر خاصا اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو چلڈرن گارمنٹس ہیں ان کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے، حالانکہ پاکستان کو فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ کپڑے کی جو نسل ہے یا کپڑے کو جس طرح سے بنایا جاتا ہے، دھاگے کا جس طرح سے بھی پروسیجر ہوتا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے، اور فیصل آباد کے اندر ایون کہ جو لاہور اسلام آباد کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پر کپڑے کو خریدنے آتے ہیں جن کو کپڑے کی اسپیشلی پہچان ہو، ان کو پتا ہو کہ کپڑا کس طرح کا ہے اور کس طرح کا پہنا جا سکتا ہے، تو فیصل آباد سے خریدنا اس کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے اس کی قیمتیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، حالانکہ وہ فیصل آباد کے اندر ہی بنتا ہے اور فیصل آباد ہی اس کو خریدتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی قیمتیں اس طرح سے ہیں کہ خواتین جو ہیں اب شاپنگ کا رواج جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو ہمارے خاوند حضرات ہیں میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ اب خوش ہیں شاید اس بات سے کہ خواتین کو اب شاپنگ پہ نہیں جانا پڑتا، ان کو اپنی جیب خالی نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن جو امیر افراد ہیں ان کو شاید اس چیز سے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا، شاید کے لفظ کو اگر نکال بھی دیں تو غلط نہیں ہوگا، لیکن جو ہماری غریب عوام ہے، ہماری خواتین ہیں، وہ شاپنگ تو چلیں ایک طرف ہو ہی گیا، یہ ہم اس چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ شاپنگ از این ایکسٹرا تھنگ آف آور لائف، لیکن جو ہماری بیسک چیزیں ہیں وہ بھی پوری بھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، جس کے اندر بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس کا نہ آنا، بچوں کو پڑھانا،
اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یا خواتین کا ہنرمند ہونا، کیونکہ خواتین 52 ہیں اس وقت پرسنٹیج کے اندر پاکستان کے اندر، لیکن پھر بھی جس طرح سے ان کا سامنے آنا یا اوپر ہونا وہ کسی حد تک پھر بھی کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ اگر ان کے پاس ہنر ہوتا ہے یا تعلیم بھی ہوتی ہے تو اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر پاتی، کیونکہ اتنے زیادہ جو ہے نہ تو وہ اپرچونٹیز دی جاتی ہیں، اور دوسرا اسکل پہ کبھی کام نہیں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہماری خواتین جو ہے نا وہ گھروں تک جو ہے وہ رہ جاتی ہیں. اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پروگرام میں اس حوالے سے بات کی تھی کہ بہت بار ایسا ہوا ہے کہ جو خواتین ہیں وہ صرف گھر کی حد تک رہتی ہیں، گھر سنبھالتی ہیں. ہمارے ہاں ابھی تک وہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے کہ اگر گھر میں 4 لوگ ہیں تو 4 کے 4 ہی ارننگ کریں، تاکہ اپنی لائف کو جو ہے وہ بہتر بنا سکے، اپنے سروائیول کو اور زیادہ جو ہے وہ کمفرٹ زون میں لے کے آ سکیں. تو مرد ایک ہے کمانے والا اور کھانے والے گھر میں 6 افراد ہیں. تو اشیاء خورد و نوش کی اگر بات کریں تو دن بدن جیسے ہے سبزیوں کے، پھلوں کے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس بار تو بلکہ آئی ایم شیور میں یقیناً اس کو جو ہے نا وہ کہہ سکتی ہیں شیورٹی کے ساتھ کہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے سیزنل فروٹ بھی جو ہے اسے ٹیسٹ نہیں کیا ہوگا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے. زندگی اتنی تلخ اور اتنی زیادہ جو ہے نا وہ مشکل ہو گئی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے یہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ خواتین جو ہیں وہ گھر تک محدود ہو کے رہ جاتی ہیں، اگر ان کے پاس ہنر ہوتا بھی ہے تو وہ نہیں باہر نکل سکتی. لیکن وہی خواتین جو گھر بیٹھ کر ان باقی 3 لوگوں کو گھر سے باہر بھیج رہی ہوتی ہیں کام کے لیے، پڑھائی کے لیے یا پھر کسی دیگر کام کے لیے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی بہت بڑا رول ایک پلے کرتی ہیں. ہم جیسی خواتین جب گھر سے باہر نکلتی ہیں، یہ بیٹیاں جو دیگر پڑھائی کے لیے بے شک باہر نکلتی ہیں، تو ان کی مائیں ان کو اتنا بھروسہ دیتی ہیں، ان کو کھانا دیتی ہیں، ان کو اتنا پش کرتی ہیں، ان کے پیچھے سٹینڈ کرتی ہیں کہ وہ گھر سے باہر نکلیں. خواتین نہ صرف گھروں میں بلکہ باہر نکل کے گھروں کے اندر رہ کے بھی بہت ہی زبردست رول پلے کر رہی ہیں، بے شک وہ ماؤں کی صورت میں ہو، بہنوں کی صورت میں ہو، وہ ایک اچھا رول پلے کرتی ہوئے نظر آ رہی ہے. لیکن ان کو فرنٹ فٹ پہ لے کے آنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ان کو پالش کیا جائے، ان کے لیے مزید بہتری جو ہے وہ لے کے آئی جا سکے. اس کے ساتھ آپ نے مہنگائی کی بات کی، تو مہنگائی جو ہے وہ زینت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا کوئی اس کو زپ نہیں لگا رہا، اس کا جو جن ہے اس کو بوتل میں نہیں ڈالا جا رہا. جبکہ ہمارے اگر گھر میں کمانے والے آپ نے کہا کہ 1 ہے اور کھانے والے 6 افراد ہیں، تو وہ بیچارہ جو کمانے والا ہے وہ پس جاتا ہے پورا مہینے، وہ ایک پیسہ جوڑتا ہوگا اپنے بچے کی اسکول کی فیس دینے کے لیے، کیونکہ اسکول کی فیسز جو ہیں وہ بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، بلکہ بڑھ چکی ہیں. اگر آپ نے گورنمنٹ اسکول میں بھی پڑھانا ہے تو وہاں پر بچے کو آپ پڑھا تو لیتے ہیں، لیکن شاید آپ کی اس طرح سے تربیت نہیں ہو پاتی جس طرح سے پرائیویٹ اسکولز میں ہوتی ہیں. اور پھر ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں چاہتے ہوتے کہ جیسے ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے ہمارے بچے بھی ویسی زندگی گزارے. پھر وہ بیچارے پینی جوڑ کر، کچھ پیسے جوڑ کر اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولز میں پڑھاتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ 10,000 سے کم کی فی نہیں ہوتی پرائیویٹ اسکولز میں منتھلی اگر آپ بات کریں. تو اس طرح کے جو حالات چل رہے ہیں مہنگائی کے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہم پہ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی بمپ جو ہے وہ پھوڑا جاتا ہے، کبھی مہنگائی کا، کبھی بجلی کا، کبھی گیس کا. تو اس طرح سے لوگوں نے اپنے بچوں کو بھی اسکول سے ہٹا لیا صرف اس لیے کہ ہمارے پاس اس وقت فیس نہیں ہے دینے کے لیے بچوں کو پڑھانے کے لیے. تو ہمارا مستقبل کس طرف جا رہا ہے؟ کہنے کو تو ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے بائک ہے، لیکن بائک کے پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. لیکن شاید ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس وقت گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب چیزیں مہنگی ہونے کے بعد ان کی تعلیم پہ، ان بچوں کی تعلیم پہ کیا اثر پڑے گا. ماں باپ چھڑوا لیتے ہیں اور پھر ہمارا مستقبل آہستہ آہستہ جو روشن ہونا تھا وہ اندھیرے میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. جیسے کہ ایک وہ کہاوت ہے کہ آپ ہمیں اچھی مائیں دیں، ہم آپ کو پڑھا لکھا معاشرہ دیں گے. بالکل تو اگر پڑھائی پہ ہی آج کل جو ہے وہ اتنی مہنگائی ہوگی، اگر اس پہ ہی ہم کمپرومائز کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ اسکول کالجز تک پہنچے گی ہی نہیں، تو ہمارے معاشرے میں مجھے لگتا ہے کہ اور تباہی کی طرف جائے گا. آلریڈی ہم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، جہاں پہ دوسری کنٹریز جو ہیں وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ انوویشنز کر رہی ہیں. پاکستان جو ہے ابھی بھی انہی مسائل میں اٹکا ہوا ہے جو شاید دوسرے کنٹریز کی 1 دہائی پہلے کوئی پریشانیاں ہوں گی. اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ہمیں ڈیلی بیسس پہ فیس کرنے پڑتے ہیں. اور ہماری جہاں پہ بات آ جاتی ہے اپرچونٹیز کی، بات کرتے ہیں ہم مہنگائی کی، بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں. جیسے مہنگائی بڑھتی ہے، جیسے کچھ چیزیں لوگ سٹاک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چاہے وہ ہمارا فیول ہے، پیٹرول ہے. ہمارے ہر بندہ کہتا ہے کہ جہاں پہ اس کا داؤ لگ رہا ہے نا وہاں پہ وہ اپنا جو ہے وہ اپنی لگا لے، داؤ لگا لے.
تو یہ ساری چیزیں بڑی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں اور ہمیں اس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہم جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جائیں. تو ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. مہنگائی کے جن پہ بات ہو رہی ہے, بہت زیادہ حالات تلخ ہو گئے ہیں, بہت زیادہ جو ہے نا وہ لوگ پریشان ہیں. ہم بات کر رہے تھے مریم کہ جس کا جہاں داؤ لگتا ہے نا وہ لگا لیتا ہے. تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر 10-20 روپے بھی زیادہ کسی سے وہ لے سکے نا تو وہ اس کو لے لے, چاہے وہ لوکل ٹرانسپورٹیشن کی بات ہو, چاہے وہ آپ اسپیشل اگر کہیں سفر کر رہے ہیں یا کوئی چیز ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی مرضی کے بھاؤ تاؤ لگاتا ہے اور عوام جو ہے وہ پہلے گورنمنٹ کے ہاتھوں پریشان ہے, پھر ان کو جو ہے وہ اس طرح سے مختلف لوگوں کے ہاتھوں بھی پریشان ہونا پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک تو مہنگائی ہے, دوسری ایک مصنوعی مہنگائی جو ہے ہم لوگوں نے خود کی ہے. ان کے اندر ہمارے دکاندار ہیں, ہمارے اسٹاکرز ہیں اور وہ لوگ ہیں جن کا جہاں دا لگتا ہے وہ لگانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو یہی بات ہے کہ اگر جو چیزیں 160 روپے کی مل رہی ہے, فار ایگزامپل اگر ہماری چینی 160 روپے کی مل رہی ہے, تو ہمارے کوئی دکانداروں کا کوشش ہوگی ان کو کہ وہ 175 180 کے اندر وہ کسی طرح خرید لیں. وہ کہہ دیں کہ بھئی اتنی ہی مہنگی ہے, اتنی ہی آئے گی. تو وہ مصنوعی مہنگائی جو ہے وہ بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہماری جو عوام ہے وہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ وہ بے بس ہے, کیونکہ وہ اوپر تک ان کا کوئی ہے نہیں, نہ وہ کہہ سکتے ہیں کسی کو, کتنا کوئی کہہ لے گا. کسی کے ساتھ بھی انٹریکشن کیا جائے, کسی سے بھی انٹرویو کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا مطالبہ کریں, ہم کسی کو کیا کہیں, کتنی بار ان کو بتائیں کہ ان کی عوام اس وقت کس مشکل کا شکار ہے. تو جو اسٹاکرز ہیں وہ تو میں تو کہتی ہوں کہ وہ اس وقت اس مہنگائی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ جہاں سے ان کا دا لگ رہا ہے وہ اس کو لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسپیشلی جس طرح سے میں نے بتایا پہلے بھی کہ جو پیٹرول مالکان تھے, پمپ مالکان, انہوں نے جس طرح سے پتہ چلا کہ قیمت بڑھنے والی ہے, کتنی قیمت ہے یہ بھی نہیں ابھی پتہ چلا. اس کے اطلاق سے پہلے ہی انہوں نے آئی تھنک 6 o'clock کے قریب انہوں نے بند کر دیا سارا کچھ کہ پیٹرول پمپ بند ہے. لوگ آ کے چکر لگا کے جا رہے ہیں. مین شہراج جیل روڈ پر انہوں نے بند کر دیے وہ پیٹرول پمپ. لوگ آ رہے ہیں, واپس جا رہے ہیں. کیوں نہیں مل رہا؟ ختم ہو گیا. ختم ہو گیا, یہ کوئی جوک تھوڑی کہ ختم ہو گیا, پیٹرول ختم ہو گیا. لیکن جس طرح سے ہی قیمت کا اطلاق ہوا, ساتھ ہی انہوں نے, کیونکہ ان کے پیسے بڑھ گئے, ان کو مزید منافع ملے گا, تو انہوں نے ساتھ ہی اپنے پیٹرول پمپس کھول دیے, لوگوں کو پیٹرول ملنا لگ گیا. اور اس سے پہلے جہاں جہاں پہ پیٹرول مل رہا تھا وہاں پہ لمبی لائنیں لوگوں کی لگی, لوگوں کا وقت بھی ویسٹ ہوا, لوگوں کا اور دیگر جو ان کے کام تھے, یا اگر وہاں سے بھی وہ 10 روپے بھی اوپر کر رہے تھے تو لوگوں نے وہ پے کر کے بھی کر دیا, صرف اس وجہ سے کہ اگر نہ ملا کل تو پھر کیا کریں گے. لوگوں کے کاروبار ہیں, لوگوں نے گھروں سے باہر نکلنا ہے, بچوں کی سکول سٹارٹ ہو چکے ہیں, مرد حضرات نے کام پہ جانا ہے, مزدور نے ہی بے شک ایک جگہ جا کے بیٹھنا ہے لیکن اپنے گھر سے نکلنا ہے تاکہ اس کو پورے دن کی مزدوری جو ہے وہ کما سکے. تو یہ سٹاکر جو ہیں یہ بڑے ہیں. اگر ہم 8 بازاروں کی بات کر لیں تو وہاں پہ بھی جو دکانوں کے باہر ریڑیاں لگی ہوتی ہیں وہاں پہ بھی وہ من مرضی کی انہوں نے اپنی قیمتیں رکھی ہوتی ہیں. بے شک وہ ہمارا سیزنل فروٹ ہو یا اس کے علاوہ دوسرے فروٹس ہوں جو مل رہے ہوتے ہیں, بے شک ان میں سبزیاں بھی آ جاتی ہیں, ان کی قیمتیں بھی انہوں نے 10 روپے زیادہ رکھی ہوتی ہیں. ان کے ساتھ بارگیننگ کی جاتی ہے, بھاؤ تاؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ بھاؤ تاؤ نہیں بناتے. ہمارے پہلے ہاں ہوتا تھا کہ اسے کہنا بھئی اتنے میں کر دو, اس نے کہنا نہیں کرنا نہیں کرنا, آخر پہ اس نے مان جانا. اب تو دکاندار کہتا نہیں آپ جائیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بیچارہ شہری مجبور ہے, اس نے خریداری کرنی ہی کرنی ہے. اور ہمارے شہری بھی مجبور ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے 2 وقت کی روٹی کھانی ہے یا اپنے بچوں کے لیے جو گھر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں ان کے لیے اگر کوئی سیزن فروٹ لے کے جانا ہے تو ان کو پھر خریداری وہاں سے کرنی پڑتی ہے. بے شک وہ پاؤ کے اس میں کریں, کلو میں کریں یا آدھا کلو میں کریں, لیکن ان کو کرنی پڑتی ہے. اور یہ مصنوعی جو مہنگائی ہے اس کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے جو کسی حد تک ہمارے اپنے دکانداروں نے کی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے ہے. اور دوسرے جو ہے ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی کی, تو جب انکم کی بات آتی ہے تو دہاڑی دار طبقہ جو ہے, مطلب ایک تو تنخواہ دار طبقہ ہے جو منتھلی چلو کچھ نہ کچھ انکم جنریٹ کر رہا ہے, لیکن دہاڑی دار جو مزدور ہے جو دہاڑی پہ جس کا گھر چل رہا ہے 700-800 روپے سے زیادہ اس کی دہاڑی نہیں ہوتی, کیونکہ جب آپ کو پیسے دینے کی باری آتی ہے کسی سے کام کروا کے تب بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم پیسوں میں کام بن جائے. تو ان کے کیا مسائل ہیں, وہ کس طرح سے ان ساری صورتحال میں جو ہے وہ سروائیو کر رہے ہیں, کتنا مشکل ہو گیا ہے ان کے لیے جو لائف کا سرکل ہے. اچھا, ہم جب گھنٹہ گھر بازار میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ارد گرد 8 بازاروں کے درمیان, گھنٹہ گھر کے درمیان وہاں پہ کافی مزدور جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں. کسی کے پاس کوئی مشین ہوتی ہے, کسی کے پاس گرل مشین ہوتی ہے, کوئی پینٹ کے برشز اور پینٹ ان کے ڈبے جو ہیں باکسز وہاں پہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں.
کوئی بس اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی آئے ہمیں لے کے جائے اور ہمیں دہاڑی جو ہے وہ مل جائے. فیصل آباد کے اندر مختلف ایسے علاقے ہیں جن کے اندر ہم ملت روڈ بھی کہا جا سکتا ہے, اس کے بعد میک ڈونلڈس کا جو گیٹو والا چوک ہے وہاں پر بھی ہوتا ہے, فضان مدینہ کے پاس جو ہے یہ بھی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر مزدوروں کی بڑی تعداد وہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے, اور اسی طرح کے کام ہوتے ہیں جن کے پاس کام بیچاروں کے پاس ہوتا نہیں ہے, لیکن کیونکہ ان کو اپنی مزدوری بنانی ہوتی ہے, پورا دن گزارنا ہوتا ہے, گھر والوں کے لیے کچھ لے کے جانا ہوتا ہے, تو ان کو وہاں بیٹھنا پڑتا ہے تپتی ہوئی دھوپ کے اندر, سردیوں کے اندر. وہ صرف اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ کہ شاید کوئی آئے گا اور ہمیں کام دے گا تو ہم کچھ دن کی, پورے دن کی دہاڑی جو ہے وہ بنا لیں گے. حکومت کی جانب سے مزدوروں کے لیے ایک مخصوص رقم کا جو ہے وہ کیا گیا کہ ان کی دہاڑی اتنی ہی ہوگی, اس سے کم نہیں دی جائے گی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکم بھی دیے جاتے ہیں, رولز بھی بنائے جاتے ہیں, ریگولیشنز بھی جو ہیں وہ کی جاتی ہیں, لیکن ہماری اپنی عوام میں کہوں گی کہ اس جگہ پہ غلط ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان رولز کے اوپر اپلائی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. ہمارے جب ہم ٹریفک سگنلز پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ لائن ہوتی ہے زیبرا کراسنگ کی, جس کو اس سے آگے گاڑی نہیں جانی, لیکن ہم لوگوں کی عادتیں ایسی ہیں کہ ہم نے اس سے آگے کھڑا ہونا ہوتا ہے. وہاں پہ جہاں پر اگر کوئی بائک والا کھڑا ہے اور آپ وہاں پہ نہیں ہو تو آپ نے اپنی گاڑی اس سے آگے جا کھڑا کرنی ہے, تاکہ جیسے ہی کھلے کوئی کسی سے نہیں پوچھتا اور ہم فوراً سے بھاگے. یلو لائٹ ہوئی ہے, گرین ہوئی ہے, نہیں ہوئی, ریڈ بھی ہے تو ہم نے نہیں رکنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت غلط کر رہی ہے تو ہماری اپنی عوام جو ہے وہ بھی غلط ہے. جیسے حکمران ہوتے ہیں ان کی ویسی ہی عوام ہوتی ہے, تو ہمارے اپنے رول اینڈ ریگولیشنز ایسے ہیں جن کے اوپر ہم نہیں کرتے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان کے اوپر کریں تاکہ اپنی بہتر زندگی, اگر حکومت آپ کی طرف نظر نہیں کر رہی تو آپ اپنے آپ کو خود بہتر کرنے کی کوشش کرو. اگر کوئی ایک بندہ بھی رول کے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دے, اس بات کو سمجھ آئے کہ یار نہیں میرا حق ہے یا میرا رائٹ ہے, میں اس پاکستان میں رہتا ہوں, یہ میرا ملک ہے, تو آبویسلی اگر ایک کرے گا تو آہستہ آہستہ سب کرنا شروع ہو جائیں گے. لیکن ہم کراسنگ کے لیے بھی جگہ نہیں چھوڑتے. اگر کسی نے گزرنا ہے, اسپیشلی خواتین نے گزرنا ہے, اگر ہم جی ٹی ایس چوک کی بات کریں تو وہاں پہ بھی اگر خواتین نے گزرنا ہے تو وہاں اتنا برا حال ہوتا ہے کہ مرد حضرات بھی جو ہیں وہ اپنے آپ کو بچتے بچاتے وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو پھر خواتین کا تو آپ کو پتا ہے کراسنگ کا ویسے ہی ہمیں ویسے ہی نازک کہا جاتا ہے, صنف آہن کہا جاتا ہے, تو ہم کراسنگ میں ویسے ہی تھوڑی سی ہوتی ہیں, ڈرتی ہیں. لیکن یہ چیزیں ریگولیشنز کے ساتھ آتی ہیں کہ ہم ان کے اوپر رولز کے اوپر جو ہے فالو اپ کریں, لیکن ہم نہیں کرتے کیونکہ قانون سازی ہے بھی ہے تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہے. اور پھر جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک سوشلی نارمز ہیں, ویلیوز ہیں, جو سوشل بیہیویئر ہے نا ہم لوگوں کا اتنا خراب ہے کہ اس پہ بھی مطلب جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے. لوگوں کو بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. مہنگائی صرف ایک مسئلہ نہیں ہے, بہت سارے مسائل بھی ہیں جو ہمارے معاشرے کو درپیش ہیں. تو معاشرے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو معاشرے میں ہمیں دو طرح کے جو ہے نا وہ فیسز نظر آتے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو اچھے سے کھاتا بھی ہے, اوڑھتا بھی ہے, پہنتا بھی, سب چیزیں کرتا ہے, اور ایک وہ ہے جن کے لیے جو ہے نا وہ 2 وقت کی روٹی مشکل ہوئی ہے, اور کبھی کبھی تو شاید جو ہے نا وہ بہت دل برداشتہ ہو کے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ کھائے بغیر بھی لوگوں کو سونا پڑتا ہے. تو معاشرے کی یہ جو 2 فیسز ہیں, اس پہ کیا کہیں گی آپ کہ کس طرح سے مطلب اس ساری چیزوں کو سوشل اویئرنیس بھی ہونی چاہیے تاکہ مہنگائی کو تو کنٹرول کیا جا سکے, لیکن وہ جو احساس کا ایلیمنٹ آج ختم ہو گیا ہے نا لوگوں میں, وہ جو ہے احساس کہیں نظر نہیں آ رہا. وہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ نے کہا کہ لوگ تلخ ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ تلخیاں لوگوں میں بہت زیادہ آ گئی ہیں. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ مہنگائی نے لوگوں کا واقعی ہی جینا حرام کیا ہوا ہے. آپ کہہ لیں کہ مسائل زیادہ ہیں اور ان کے حل ہمارے پاس نہیں ہیں. آپ کتنا کما لو گے, 25,000 جو بندہ کماتا ہے اس نے اس میں سے بل بھی دینے ہیں. ہمارے بجلی کے بل 20,000 سے 19,000 سے 18,000 سے بہت ہے, تو 15,000 سے کم نہیں آ رہے لوگوں کے. اس کے بعد آپ نے گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے, اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے, تو کوئی کیسے نہیں تلخ ہوگا. یہ ایک سوال ہے کہ کیوں نہیں کوئی تلخ ہوگا, کیونکہ ہمارے معاشرے کے جس طرح سے چیزیں مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لوگوں کی اپنی پرسنل لائف اتنی ڈسٹرب ہو گئی ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے کہ وہ آہستہ آہستہ تلخ ہو گئے ہیں. اپنے جو سوشل ان کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے وہ بالکل چینج ہو چکا ہے. کوئی بھی کسی کو دھکا مار کے, کسی کو گالی گلوچ کر کے جا سکتا ہے, اور شاید لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ تلخی اسی لیے آ گئی ہے کہ بھی ہمارے معاشرے میں لوگوں کو وہ نہیں مل رہا جو ان کی نیڈز ہیں. جو بیسک لگایا جاتا ہے نعرہ روٹی کپڑا اور مکان کا, یہ بیسک چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو اس وقت میسر نہیں ہو رہی. جو گھر کے کرائے بھی دیتے ہیں ان میں سے اپنے تمام مسائل کو, اپنے تمام ضروریات کو پورا بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اپنی زندگی کو چلاتے ہیں. تو دوسری جانب وہ لوگ جو اس وقت آسائش
کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا کہ مہنگائی ہے کتنی ہے نہیں ہے. انہوں نے جہاں 1000 دیا تھا اگلے دن وہ جا کے 1200 جو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں. ہر کسی کے پاس اگر سورسز ہیں تو اس کو پتا ہے کہ میری لائف کمفرٹیبل ہے، میں ٹھیک ہوں تو میرے لیے سب ٹھیک ہے. مریم آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور اپنے اتنی قیمتی جو رائے اس کا اظہار کیا. بہت شکریہ. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک لیتے ہیں اور دوبارہ بریک کے اس پار آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آج کی جو موضوع ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرما گرمی کا ماحول ہے، سیاسی صورتحال جو ہے اس میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہے. اسی حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے. ہمارے بہت ہی رسپیکٹیبل گیسٹ ہیں، حاجی اکرم انصاری ڈویژنل پریزیڈنٹ PMLN ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. سر آپ بتائیے کہ جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت ہی گرما گرمی کا ماحول ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے ایک موقع دیا ہے کہ میں اپنے پارٹی کا موقف جو ہے وہ ہمارے قائدین کرام تو گاہے بگاہے اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے رہتے ہیں، لیکن آپ کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹاپک آپ نے دیا ہے کہ سیاسی صورتحال کیسی ہے، سیاسی صورتحال اس میں بڑی گمبھیر ہے، کوئی اتنی اچھی نہیں ہے جی. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب ہماری حکومت کی بات آتی ہے تو ہماری حکومت ختم ہوتی ہے 2017-18 کے اندر. 2018 کے اندر جب ہماری حکومت ختم ہوئی تھی اس وقت نہ تو ایسی صورتحال سیاسی صورتحال تھی اور نہ ہی کوئی اتنی مہنگائی تھی اور نہ ہی یہ جو آج کل معاملات بنے ہیں اس میں ایک کا شائبہ تک اس میں موجود نہیں تھا. لیکن جب سے یہ اس کے بعد ہماری حکومت ختم ہو گئی، ہم وہ اپوزیشن میں آ گئے اور جس طرح الیکشن ہوا وہ بھی اب تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن ہوئے تو اس کے بعد حکومت بنی PTI کی، اور PTI نے جو اپنے منشور کے مطابق باتیں کی تھیں، میرا خیال ہے کہ اس منشور کے اوپر انہوں نے کوئی 1% بھی کام نہیں کیا. اگر ان کا منشور ہوتا، یہ اس بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت بے روزگاری بھی ہوتی ہے، آج بھی ہے، اس وقت بھی تھی، پہلے بھی تھی. وہ اس کی ریشو کا فرق پڑتا ہے کہ کتنی زیادہ تھی کتنی تھوڑی تھی. اور اس کے بعد گھروں کا مسئلہ تھا، جو انہوں نے اس وقت باتیں کی منشور کے اندر کہ ہم اتنی آپ کو روزگار دیں گے اور اتنا ہم آپ کو گھر بنا کے دیں گے، اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا. وہ ایک بنیادی ضرورت تھی جس کو عوام نے بھی پک کیا اور نئی نسل نے بھی پک کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت جو حالات تھے، اس وقت یہ 3.5 پونے 4 سال جو اس کے بعد گزرے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 4.25 سال جو ہیں اس میں 1% بھی انہوں نے نہ ڈیولپمنٹ کیا کسی معاملے کے اندر اور نہ ہی کوئی انہوں کنٹرول کر سکے. اور ہم اب چونکہ اپوزیشن میں تھے، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے تنقید بھی کرنا. جب ہم کہتے ہیں کہ ملک کے حالات خراب ہے تو ملک کے حالات کو ایک جماعت، آج بھی میں کہتا ہوں کہ ایک جماعت اس کو حل نہیں کر سکتی. اب بھی ہمیں تمام جماعتوں کو متفقہ طور پر اکٹھے ہو کر یہ بات کرنی چاہیے تاکہ ہم اس کرائسس سے نکل سکیں. اگر ہم اپنی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہیں گے، وہ ہو گیا جو ہو گیا. اگر آج بھی ہم ایک ڈیڈ لائن مقرر کر لیں کہ آج سے ہم شروع کر دیں کہ ہم نے اس پاکستان کو اچھے طریقے سے نبھانا ہے، بنانا ہے، پرانے جو 2017-18 تک لے کے جانا ہے، تو پھر ہمیں واقعی چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کرنی چاہیے، چارٹر آف اکانومی بھی کرنی چاہیے، اور جو حالات ایک دوسرے کے خلاف ہے ان کو بھی کول ڈاؤن کرنا چاہیے. پھر جا کے ہم اس کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں. اور جہاں تک آپ کا یہ تعلق ہے سیاسی طور پہ، ہر جماعت جو ہے وہ اپنے آپ کو ابھارنے کے لیے باتیں کرتی ہے. میں کوئی 10 الیکشن لڑے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، تو 10 الیکشنوں کے اندر ہم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ میں نے تو کبھی پچھلے 9 الیکشنوں تک تو کچھ نہیں دیکھا، لیکن 10ویں الیکشن سے لے کے اور آج تک جو میں دیکھ رہا ہوں وہ کبھی بھی وہ ہمارے سامنے باتیں نہیں آئیں جو آج آ رہی ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں.
ہماری نئی نسل جو ہے، جو ہم نے ان کا اخلاق تباہ کر دیا ہے، سارے معاملات کر دیے ہیں، ہمارے اندر کوئی ٹالرنس نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی کسی کی بات سننے کی جرت نہیں ہے، ہم جذباتی ہیں، جذبات میں آ کے سارے فیصلے کر کے خراب کر دیتے ہیں. اس پہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. ایک شہری ہونے کے ناطے سے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہم نے، آپ کے اندر ٹالرنس ہونی چاہیے، ضبط ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، شکر ہونا چاہیے، وہ ہمیں نہیں ہے. اگر لیکن تمام آپ باتوں کو نہیں لگتا ہے کہ صبر شکر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سچویشن، حالات بہت اس میں میٹر کرتے ہیں؟ حالات آج ایسے آگے ہیں بے روزگاری کی، جیسے آپ نے بات کی کہ پہلے بھی بے روزگاری تھی، روزگار تو اب بھی مہیا نہیں ہے، جو غریب کا چولہا ہے وہ بند ہوتا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ان کے بارے میں کون سوچے گا اگر گورنمنٹ کی آپس میں، اپوزیشن کی آپس میں، پارٹیوں کی آپس میں جو ہے وہ تکرار رہے گی، تو عام شہری کے بارے میں کون سوچے گا؟ میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ ہمیں تمام باتوں کو چھوڑ کر آج بھی ہمیں اکٹھا ہونا جانا چاہیے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے. اب کوئی نہیں ہے کہ کون آگے آتا ہے، کون پیچھے جاتا ہے، کون کسی نے کیا کیا ہے، اس کو چھوڑ دیں. اب یہاں سے ڈیڈ لائن مقرر کریں، یہاں سے آج ہی اللہ کا نام لیں، تمام مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، کسی کی وہ ذاتی گورنمنٹ نہیں ہے، نہ وہ پی ایل ایم این کی ہے، نہ کسی پیپلز پارٹی کی ہے، نہ پی ٹی آئی کی ہے، نہ کسی اور کی ہے. وہ آزاد ملک، آزاد ہیں، وہ جس طرح بھی فیصلے کرتے ہیں ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر ہم، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر کوئی کہتا ہے مہنگائی نہیں ہے تو جھوٹ بولتا ہے وہ. اگر وہ کہتا ہے بے روزگاری نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. بے روزگاری بھی ہے، مہنگائی بھی پیک پہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ مہنگائی تو چلو ہو گئی، لیکن قوت جو سخت جو ہے وہ ہم میں نہیں ہے. مہنگائی ہوتی رہتی ہے، ہو جاتی ہے، نیچے آ جاتی ہے، لیکن سورس آف انکم نہیں ہے. سورس آف انکم پیدا کرنے کے لیے ہمیں سارا کچھ کرنا چاہیے. ایک ہی بات آپ کر لیں کہ سورس آف انکم اگر ہماری بڑھ جاتی ہے. یہ فیصل آباد ٹیکسٹائل کا شہر ہے، اور ٹیکسٹائل کا جتنا تباہی ہوئی ہے، آج پاور لوم بند پڑی ہے، سیزک بند پڑے ہیں، ڈائنگیں بند پڑی ہیں، پلانٹس بند پڑے ہیں، آج دھاگے کی ملیں بند پڑی ہیں. کیوں؟ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ابھی تمام کی ایکسپورٹ نہیں ہے ہماری. میں جب 2018 کے اندر میں وزیر بھی رہا ہوں تھوڑی دیر، اس وقت مجھے لوگ کہتے تھے، میں ٹیکسٹائل کا وزیر تھا، لوگ جس کو جی آپ جو ہماری ڈی ویلیو کریں، اس کو کرنسی کو ڈی ویلیو کریں. ڈی ویلیو کرتے کرتے آج میرا سوال ان سے ہے کہ آج تو ڈی ویلیو اتنی ہو گئی ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 350 پہ چلا گیا ہے. کتنا اور ڈی ویلیو کریں گے پھر بھی آپ کے پاس ایکسپورٹ کے لیے پیسہ نہیں ہے، آپ کی ایکسپورٹ کے لیے باہر ملک آپ جا نہیں سکتے. ڈی ویلیویشن آپ کی یہ حل نہیں ہے، ہماری ایکسپورٹ کا حل ہے. ہمیں وہ جو ہم یورپ میں جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، ہمیں اور مارکیٹس ڈھونڈنی پڑے گی. جو ہمارے عطاشی بیٹھے ہیں، حکومتوں کو چاہیے کہ ان عطاشیوں کے ذمے لگائیں کہ آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں کم از کم ہماری ایکسپورٹ کے لیے وہاں پہ کام کریں. وہ یہاں سے، وہ کئی لوگ تو پرانے دور میں تو ایسا ہوتا تھا کہ سیاسی طور پہ عطاشیوں کو لگا دیا جاتا تھا، وہ اپنے اپنے کام کرتے تھے، اس کے بعد ختم ہو جاتا تھا معاملہ. تو آج میں کیئر ٹیکر سے چلو کہتے ہیں، آج چونکہ شروع کرتے کہ جتنے بھی عطاشی ہم آپ کے باہر کے بیٹھے ہیں، ان تمام کو آج ہی ڈائریکشن دینی چاہیے کہ ایکسپورٹ کے اوپر وہ ہر اپنے اپنے ملک جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہ اس ملک کے اندر پاکستان کے لیے کام کریں. اگر وہ پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں تو مجھے امید واسق ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری منڈیاں جو ہیں جہاں پہ ہم نے مال اپنا بھیجنا ہے مختلف قسم کا، صرف ٹیکسٹائل کا نہیں ہے. ٹیکسٹائل آپ اس کو زیادہ لے جا سکتے ہیں، 15 ارب ڈالر سے آپ اور 20 ارب لے کے جاتے ہیں، آپ کو 30 ارب ڈالر پہ لے جاتے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کے بھی بہت ساری اشیاء ہیں. آپ کی اجناس اتنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو ایک زرعی ملک بنایا ہے. اور اگر میرا یہ ایمان ہے کہ اگر پاکستان کی زراعت جو ہے اس کو فوکس کر لیا جائے، کیونکہ ٹیکسٹائل بھی یہ ایگریکلچر بیس ہے، اگر آپ کی جو پیداوار ہے ہر فیلڈ کے اندر جو زرعی اجناس ہے اس کو اگر آپ فوکس کر کے اوپر لے جائیں گے تو آپ کو نہ تو قرضہ لینے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی چیز کو باہر سے منگوانے کی ضرورت ہے. صرف 2 چیزیں ہیں پھر باہر سے منگوانے کے، ایک تیل ہے وہ آپ نے منگوانا ہی ہے، ایک گیس ہے.
اس سے ہٹ کے کسی چیز کو آپ کو منگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس پہ میں آپ کا بلکہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے چینل کے ذریعے پوری دنیا کے اندر یہ آواز جا رہی ہے کہ اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. بالکل. لیکن آپ دیکھیں کہ آج کل جس طرح مہنگائی کی ہم بات کر رہے ہیں، مہنگائی ہوتی ہے تو صرف ایک چیز پہ نہیں ہے، ہر چیز کی ضروریات زندگی کی جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ کھانا پینا، کیونکہ بنیادی عام جو آدمی ہے نا، اس کا بنیادی مقصد وہی ہے روٹی کپڑا اور مکان. ٹھیک ہے، جب ان کی ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی ہیں، جیسے آپ بتا رہے ہیں سیکٹرز کے حوالے سے ہم نے ابھی بات کی آپ نے کہ فیصل آباد ایک صنعتی شہر ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایگریکلچر کی بات کرتی ہیں، تو یہ اسٹریٹجی پلان گورنمنٹ ہی کرے گی نا. لیکن اب عام آدمی ہے وہ اتنا گھر کے چولہے میں اور کھانے پینے میں سٹک ہو کے رہ گیا ہے. اوپر سے آئے دن مہنگائی تو بڑھتی ہے، لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، اور اس کے بعد بھی اتنے آپ کو مہینے کے بعد جب بل آتے ہیں نا، تو عام شہری جو ہے نا وہ اپنی جان تک لینے پہ معذرت کے ساتھ جو ہے نا وہ مجبور ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے اب عام آدمی کو ان کرائسس سے نکالنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو کون سے انیشیٹو کرنے چاہیے؟ کیونکہ انٹرنیشنلی کیا معاملات چل رہے ہیں، عام آدمی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اس میں بڑا اچھا آپ کا یہ کویسچن ہے. اس میں یہ جو بجلی کے بل آج کل وہ بڑا چل رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ بل آئے ہیں. ایک تو ہمیں فوری طور پر چاہیے کہ گورنمنٹ کو ریلیف دینا چاہیے کہ اس کو 20 دن کے لیے 1 مہینے کے لیے ڈیفر کر دیں. فوری طور پر ان کو ڈیفر کرنا چاہیے. سیکنڈلی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اب بہت ساری کمپنی ایسی ہے، لوڈ شیڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. بجلی گورنمنٹ کے پاس اتنی ہے کہ لوڈ شیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج بھی، لیکن چونکہ مہنگی ہے. پانی سے بجلی پیدا ہو، ہم اگر ڈیم بنا لیتے تو آج وہ جو 2-2.5 روپے پر یونٹ بنتی ہے وہ آج ہمیں 40-50 روپے لوگوں کو نہ دینی پڑتی. سب سے سستی بجلی جو ہے وہ پانی سے ہے. ہم نے پانی کے اوپر فوکس نہیں کیا. اگر کیا ہے تو سیاسی خلفشار وہاں پہ آ گئی. سیاسی لوگوں نے کہا جی یہ کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے، یہ بھاشا ڈیم نہیں بننا چاہیے، یہ فلاں ڈیم نہیں بننا چاہیے. آپ کو منگلا کے اندر آپ ریزنگ کر کے ان کو آپ کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں، تربیلا کی آپ کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں. یہ اچھی باتیں ہیں، لیکن اگر اور ہمارے کالا باغ ڈیم بن جاتا، اگر ہمارے کوئی اور بن جاتے تو بجلی سستی ہوتی. تو ہمیں نہ تو دیکھو نا، اب آپ ہوا سے بھی بنا رہے ہیں، اب آپ اٹامک انرجی سے بنا رہے ہیں، اب آپ گیس سے بنا رہے ہیں، آپ کوئلے سے بنا رہے ہیں، یہ سولر سے بنا رہے ہیں، پانی سے بنا رہے ہیں. یعنی 6-7 قسم کی بجلی آپ بنا رہے ہیں، لیکن سستی نہیں ہے. سستی وہی ہے جو پانی سے بنے. اگر پانی سے بنتی ہے تو اس پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فوکس چھوڑ دیں. ساری سیاست، کئی لوگ تو سیاست کرتے ہیں نا، ڈیم کی سیاست کر لی. میں نے وہاں پہ دیکھا کئی ایسے علاقے ہیں جن کا دور دور تک کالا باغ ڈیم سے تعلق نہیں ہے. بلوچستان کے، لیکن وہ بھی مخالفت کر رہے تھے. دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا کے پی کے اندر، وہ بھی مخالفت کر رہے تھے. تو سوائے اس مخالفت کے میری یہ گزارش ہوگی کہ اس سیاست کو، سیاسی خلفشار کو چھوڑ کر، سیاسی مفادات کو چھوڑ کر ہمیں ڈیمز کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اس میں شارٹ ٹرمز ہی ہیں، لانگ ٹرمز ہی منصوبے ہیں. اس پہ آپ منصوبے کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی بجلی سستی ہو سکتی ہے. لیکن بہت ساری کمپنی ایسی، اس کے لیے ہم اس طرف نہیں جا رہے. فیصل آباد فیسکو ہے، فیسکو کی جو لائن لاسز ہیں وہ 8 سے 9% ہے. اس کی ریکوری 100% ہے. آپ چلے جائیں پھر سندھ کے اندر، وہاں پہ لائن لاسز 40% ہے. کون خرچہ دے گا ان کا جو خسارہ ہے وہ ہمارے اوپر پڑتا ہے. پھر آپ چلے جائیں کوئٹے کے اندر، وہاں پہ یہی کچھ ہے. آپ چلے جائیں پیسکو میں، پشاور میں، وہاں پہ بھی اتنی میں چوری ہو رہی ہے. تو تمام چوری کا جو مواد ہے وہ ساری قوم کے اوپر پڑ رہا ہے. وائی اگر میں چوری نہیں کرتا تو میرے اوپر وہ بل نہیں ڈلنا چاہیے. اسی موضوع کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے، تو بریک لیتے ہیں اور بریک کے اس پار اسی ٹاپک پہ مزید گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے، بریک.
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हम बात कर रहे हैं सियासी सूरत हाल के हवाले से। तो आप अभी बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले डैम्स के हवाले से, तो आपकी गवर्नमेंट भी जो है वो 3-4 बार आई है। तो ये सारे जितने भी मामलात हैं जो अभी आप डिस्कस कर रहे हैं कि ये हल होना चाहिए, ये होना चाहिए, इन पे तब क्यों नहीं काम किया गया? मैं जो समझता हूँ कि इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ हमेशा एक ही रहा है कि कालाबाग डैम बनना चाहिए। डैम बनने चाहिए, लेकिन बाकी सूबों की मशावरत के साथ। ठीक है। जब हम मशावरत के साथ बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि मैं एक वाक़या आपको छोटा सा क्लिप बताना चाहता हूँ। मैं एक असेंबली में था, वैसे तो मैं 7 असेंबली में रहा हूँ, एक असेंबली में था वहाँ पे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। उस वक़्त एक MNA थे सिंध के, और उन्होंने खड़े होके स्पीकर साहब से ये बात कही कि कालाबाग डैम की आप बातें बहुत करते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक सवाल करता हूँ पूरी असेंबली से कि आप पंजाब को छोड़ दें, पंजाब वाले कहते हैं कि बनना चाहिए, इसको छोड़ दें। आप KP के फाटा से, कोयटा से, बलूचिस्तान से और सिंध से, इन 4 जगह से आपकी हुकूमत है। मैं अपनी हुकूमत की बात करता हूँ। आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत के होते हुए आपके वज़रा भी हैं, बलूचिस्तान से भी हैं, सिंध से भी हैं, KPK से भी हैं। एक MNA खड़ा होकर ये बात कर दे कि कालाबाग डैम बनना चाहिए, मैं आज से सियासत छोड़ता हूँ। ये हमारी बदकिस्मती थी कि उस असेंबली, और रिकॉर्ड बात है, मैं कोई ये बात नहीं करूँगा। अगर कोई बात कुछ शुरू की मैं उनके नाम भी बता दूंगा फिर, अभी चूँकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं काबिल एहतराम लोग थे हमारे वो सारे। एक फर्द ने भी खड़े होकर ये बात नहीं कही, बशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोगों के जो वज़रा भी थे उस वक़्त, कि कालाबाग डैम बनना चाहिए। यहाँ तक उन्होंने इसको सियासी तौर पर बना दिया है कि उसको नहीं बनना चाहिए। हम चाहते हैं, हम आज भी चाहते हैं, हम आज भी चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि मुशावरत से हो, कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा ना हो, मुशावरत के साथ सारे डैम बनने चाहिए। उसलिए उसको छोड़ के तभी तो फिर बादशाह डैम का मियां नवाज शरीफ साहब ने उसका इफ्तार किया, फिर दासू डैम का किया, फिर बाकी छोटे छोटे जितने हैं वो भी, ये 2 बड़े हैं, दासू और बादशाह डैम जो हैं, इनको इसके साथ छोटे छोटे और का भी किया हुआ, इंशाल्लाह बन रहे हैं वो। उसमें हमें चाहिए कि उनको पूरा सपोर्ट करके, जितनी हर साल हमने उनको फंडिंग करनी है। अगर उनको फंडिंग होती रहेगी तो मेरा ख्याल है वो 4-5 साल के अंदर वो डैम बन जाएंगे। जब वो डैम बन जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि 4-5 साल बाद अल्लाह के फजलो करम से इस मुल्क के अंदर बिजली जो है सस्ती हो जाएगी। तो 4-5 साल तक जो इंतजार करना अवाम है, डैम 10 साल में बनता है, 12 साल में बनता है, वो इतनी जल्दी बनता नहीं है। मैंने ये 2013 से 2018 के अंदर जो बादशाह डैम की ज़मीन थी, यहाँ बातें बहुत करते रहे, हमने इफ्ताह कर दिया, हमने बड़े, उन्होंने वहाँ पे 4-5 इफ्ताह किए हुए थे, लेकिन हकीकत उनकी ये थी कि आपने ज़मीन ही नहीं खरीदी हुई थी। जब आप बादशाह डैम की ज़मीन लोगों से नहीं खरीदेंगे, इर्द गिर्द के सराउंडिंग से, तो आप कहाँ बनाएंगे उसको? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त 100 अरब रुपया दे के उनका जी पहले ज़मीन नहीं खरीदो, उसके बाद अगली बात करेंगे। फिर दूसरे साल फिर दिया, फिर हुआ। अब वो सारी अल्लाह के फजलों पर ज़मीन खरीदी गई है, उस पर काम शुरू हो चुका है, और इंशाअल्लाह ताला अगर फंडिंग हर साल मिलती रही उसको, तो ये 4-5 साल के अंदर, क्योंकि 5-6 साल हो गए हमें उसको शुरू किए हुए, तो अब वो हो गया तो इंशाअल्लाह ताला बन जाएगा वो। अगर वो बन जाएंगे उससे 4-4.5-5 हज़ार मेगावाट वहाँ से आएगी। 5,000 मेगावाट जिस डैम से हमें मिलनी, दोनों डैमों से मिलनी शुरू हो गई, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा काम ठीक हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि हमें पानी की तरफ जाना चाहिए। पानी हम ज़ाया कर रहे हैं। आज इंडिया आपके जो डैम बनाए हुए हैं, हमारे पहले सैलाब आए हुए होते हैं, अब वो डैम खोल देते हैं। आप देख लें सतलुज के अंदर क्या हुआ है, ब्यास के अंदर क्या हुआ है, रावी के अंदर क्या हुआ है, चनाब के अंदर क्या हुआ है। इन तमाम जितने भी ये दरिया हैं, इन दरमियानों के अंदर आप उन्होंने पानी छोड़ा हुआ है। आज हमारे लोग परेशान हैं वहाँ पे सैलाब उनके पानी की वजह से, डैम से छोड़ा है उसकी वजह से हमारे सारा हुआ है। डैम के अंदर पानी है, ज़राअत के लिए भी होता है, वो बिजली की, सिर्फ बिजली के लिए नहीं होता, उसको ज़राअत में भी हमने काम करना है उसका।
تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں تمام دوستوں کو مل کر تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اگر ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ ڈیم بن جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کا مسئلہ حل ہوتا ہے. اگر بجلی کا مسئلہ اس طرح حل ہم نہیں کرتے تو پھر آپ کو اس سے مجھے نہیں کوئی نظر آتی, کیونکہ گیس بھی مہنگی ہو گئی ہے, ساری باہر سے منگواتے ہیں, آپ تیل سے منگواتے ہیں وہ بہت مہنگا ہو گیا ہے, جب تیل سے آپ چلائیں گے اور بجلی مہنگی ہوگی. بجلی مہنگی ہے, تیل مہنگا ہے, فیول کی آپ بات کریں تو آئے دن جو ہے اس کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ رہی ہیں, اور جو عام بندہ نا اپنے ملک کے لیے سفر کرنے کو بھی تیار ہے, لیکن اس کے سامنے اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. اتنی مہنگائی میں اگر اس کے پاس انکم ہی نہیں ہے, وہ اس کے پاس وہ سورسز, وہ اپرچونیٹیز ہی نہیں ہیں, تو وہ کس طرح سے اپنا سروائیول کرے گا. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور آپ نے بڑی اچھی بات یہ بولی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا ان کو اپنے مفادات سے ہٹ کے ایک پیج پہ آ کے پبلک کے لیے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. تھوڑی سی ہم الیکشن کی اگر بات کریں تو آپ کب تک جو ہے وہ الیکشن ایکسپیکٹڈ ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار جو مہنگائی کی ستائی ہوئی عوام ہے جن کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے, آئے روز جو ہے سڑکوں پہ لوگوں کا احتجاج ہوتا ہے, پروٹیسٹ ہوتا ہے, وہ آپ کو ووٹ کیوں دیں گے؟ اس میں دو تین چیزیں. یہ جو مہنگائی ہے جی, یہ جو بجلی کا بل ہے نا جی, یہ بجلی کا بل صرف 10% خرچہ ہے ایک گھر کے اندر, صرف 10%, 90% اور اخراجات ہیں. ہم سے اپنی تنخواہ کے مطابق, اپنی آمدن کے مطابق صرف بجلی کا بل نہیں ہم پے کر رہے, تو باقی 90% جو ہماری ضروریات ہیں, گیس کا بل ہے, پانی کا بل ہے, کھانا ہے, روٹی ہے, پانی ہے, بچوں کی فیسیں ہیں, سارا یہ 90% سے ہٹ کے ہیں. ہم 10% نہیں دے سکتے تو 90% کہاں سے دیں گے؟ تو اس کے لیے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہم عوام کے ساتھ ہیں, جو بھی ہے معاملات, اس میں ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی حکومت ہوگی, یہ ہوگا, فلاں ہوگا. پہلے عوامی مسائل جو ہیں وہ ان کے حل ہونے چاہیے. اور جہاں تک الیکشن کی آپ نے بات کی ہے, الیکشن جو ہے وہ آئین کے مطابق ہونے چاہیے. اگر آج اسمبلی تحلیل ہوتی ہے, بیفور ٹائم تحلیل ہوتی ہے وقت سے, چاہے 2 دن پہلے ہو, چاہے پھر 3 مہینے کے اندر ہے. اگر ہم نے ٹینیور پورا کرنا ہے تو پھر 2 مہینے کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. ہماری آج بھی یہی ہے کہ یہ آئین کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے, 90 دن کے اندر ہونے چاہیے. اب چونکہ وہاں پہ قانون سازی ہو گئی ہے, پہلے جن کے حق تھے سپریم کورٹ کا کہہ دیتے جی الیکشن کرائیں آپ, پھر صدر صاحب کے پاس اختیار تھا کہ جی آپ جنرل الیکشن کا اعلان کریں گے, پھر اس سے ہٹ کے جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اعلان کر دیتی تھی, جو اس وقت جھگڑے نہیں تھے جب میں جن کی باتیں میں کرتا ہوں. اب چونکہ یہ سارے قانون ختم کر کے صرف ایک ہی ٹاور بنا دیا ہے ہم نے گھنٹہ گھر, وہ ہے الیکشن کمیشن. اب جو پاس ہوا ہے آئین, اس کے تحت تو آپ جو ہمارے چیف الیکشن کمشنر ہیں جو وہ اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ الیکشن کب کروانا ہے. اس میں حلقہ بندیاں کرنی ہیں, اس میں حلقہ بندیاں نہیں کرنی ہیں آپ نے, اس میں آپ نے مردم شماری کو کیسے دیکھنا, ٹیکل کرنا ہے, اس کے بعد پھر آپ نے کب اناؤنس کرنا ہے, لوگوں کو کب آپ نے تربیت دینی ہے. تربیت بھی دینی پڑتی ہے نا تمام جنہوں نے جا کے الیکشن کروانا ہے. ایسے کسی بندے کو جا کے بٹھا دیں گے جس کو پتہ ہی نہیں انگوٹھا کیسے لگانا ہے, سائن کیسے کرنا ہے, اس کو رول کیسے کرنا ہے, کیسے ہم نے وہ فارم 45 فل کرنا ہے. اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے. وہ ٹریننگ کب دینی ہے انہوں نے. تو اس میں ہماری جماعت کا تو موقف یہ ہے کہ آئین کے مطابق ہونا چاہیے, لیکن چونکہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے, ہم اس کو کوئی گائیڈ لائن ہم نہیں دے سکتے. اختیار اب ان کے پاس ہے کہ انہوں نے کروانا ہے, انہوں نے حالات دیکھنے ہیں, انہوں نے اپنی انتظامات دیکھنے ہیں, اس کے مطابق جو ہیں وہ کریں گے. وہ کب کرواتے ہیں, انہیں تو چاہیے تھے 3 مہینے کے اندر, جب یہ 12 تاریخ کو اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں کہ 3 مہینے کے اندر ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اب تو میرا خیال ہے دوسرا مہینہ تو چڑھ گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کو تو میں نزدیک نہیں, مجھے نظر نہیں آتے جس انداز میں وہ حلقہ بندیاں بھی اگر کریں گے تو وہ میرا خیال ہے دسمبر کے اینڈ تک آگے میں کنٹینیو کروں گی, لیکن وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک لیتے ہیں اور دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. Welcome back after a short break.
बात कर रहे हैं सियासी सूरत हाल की, इलेक्शन की, और वोटर्स जो है वो इस बार वोट क्यों कास्ट करेगा, उसके लिए उसके हक में क्या बेहतर है। अगर बात करें इलेक्शन को लेके कि जैसे हम बात कर रहे थे, तो आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा, क्या मंशूर होगा? क्या हमेशा की तरह जो आवाम को है वो सुहाने ख्वाब दिखा दिए जाएंगे और आवाम के हाथ कुछ नहीं आएगा, फिर से खाली रह जाएंगे और पार्टीज़ जो है वो आपस में अपने मफादात पे ही जो है वो लड़ती रहेगी? इस हवाले से बताइएगा कि क्या मंशूर आप लोगों ने प्लान किया है? देखिए जी, इलेक्शन जब भी होगा, जैसे भी हालात होते हैं, इलेक्शन तो कराना चाहिए। इलेक्शन होगा, जमातें जाएंगी वहाँ पे, अपना अपना मंशूर देंगी। वो जो मैं तो अपनी बात करूँगा, हमने जो तीन टेन्योर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के आए हैं और 3 टेन्योर्स के अंदर जो हमने काम किया है वो हम बताएंगे हमने ये काम किया है। और जब हमारी हुकूमत को ख़त्म किया 2018 के अंदर, 17-18 के अंदर, तो उस वक्त तक जो हालात थे वो हम आवाम तक पहुँचाएँगे। लेकिन उसके जो बाद हालात बने उसकी ज़िम्मेदारी हमारी तो नहीं है। हम तो अपोजिशन में थे, अपोजिशन में हम तो लड़ते रहे हैं कि ये करें ये करें ये करें। और ये जो आगे फिर ये 15 महीने की जो इत्तेहादी हुकूमत थी, इस इत्तेहादी हुकूमत को हम ये नहीं कह सकते ये मुस्लिम लीग की हुकूमत है या ये अकेली पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ये तो इत्तेहादी जमात थी। उन्होंने भी कोशिश की अपने तय जितनी भी वो कर सकते थे कि महंगाई पे कंट्रोल कर लें, आप जनाब फलां चीज़ पे कंट्रोल कर लें। IMF के चूँकि मुआहदा IMF का है, IMF जो एक है वो एक बहुत आगे चला गया है। IMF की वजह से ये सारे मामला जो हैं वो ख़राब हुए हैं। 2000 आपको याद होगा 2016 के अंदर IMF को हमने खैरबाद कह दिया था। मियां नवाज शरीफ ने तमाम पैसे उनके वापस करके उनको खैरबाद किया। ये तो आके अब फिर इन्होंने IMF से बात की जो 2021 में या 20 में जो भी ये हुई है, तो उस पर अमल दरामद, जिसमें को कर्जा हमने लेना है वो तो स्टेट ने लेना है। तो ना तो इमरान खान ने लेना है, ना मियां नवाज शरीफ ने लेना है, ना जरदारी साहब ने लेना है, ना किसी और ने लेना है। वो तो स्टेट के नाम पे लेते हैं। अब स्टेट ने जो भी फैसला कर दिया उसके ऊपर आप अमल नहीं करेंगे तो आप डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। आप उस ब्लैक लिस्ट को ख़त्म करने के लिए, उस डिफ़ॉल्ट को से बचने के लिए IMF की शराइत के ऊपर आपने अमल करना है। उसके ऊपर अमल करते 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 हम इस नहज पर पहुंच गए हैं। अगर आप उनके ऊपर अमल नहीं करते तो आप फिर डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे या आपको किस्तरी देंगे। जब किस्तरी मिलेगी तो आपने जो लोगों के पैसे देने हैं कहाँ से देंगे? तो ये जो IMF की शराइत हैं उसके ऊपर मन्नो मन इनको चाहिए। अब मौजूदा रजीम से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हमें IMF से बात करनी चाहिए, IMF को बताना चाहिए कि हमारे मुल्क के ये हालात हैं, हमारी आवाम के पास ये सकत नहीं है कि हम इतनी महंगाई को कबूल कर लें। अगर उनसे रिलीफ मिल सकता है तो वो ज़रूर रिलीफ देने के लिए तैयार होंगे, मेरा ख्याल है वो। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद वासक है कि जिस तरह मैं प्राइम मिनिस्टर के भी बयानात देखता रहता हूँ, किसी और के भी बयानात देखता रहता हूँ, वज़ारत ख़ज़ाना के भी बयानात देखता रहता हूँ, मुझे लगता है कि इनकी बात चल रही है। अगर वो बात में कामयाब हो जाते हैं तो ये बिजली के बिलों के अंदर भी रिलीफ दे सकते हैं, क्योंकि बुनियाद बिजली है। अगर बिजली महंगी होती है, तेल महंगा होता है, तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती है। ये बुनियाद है अब तेल और ये जो अपने बिजली है। तो इसके ऊपर अगर हम फोकस कर लें कि हमने इनके इसमें रायत आवाम को देनी है, क्योंकि जब भी आप देख रहे हैं जाते हैं किसी सब्ज़ी वाले से भी बात कर लेना और जी पेट्रोल महंगा हो गया, वो जी बिजली महंगी हो गई। यानी सब्ज़ी का मामला जो है, इस पर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आप अगर देखें तो इस वक्त मुल्क के अंदर हमारे फ्रूट की पैदावार बड़ी अच्छी हुई है। हमारे बाकी जो हैं अजनास जो हैं उनकी जो पैदावार है वो अच्छी हो रही है। अगर वो अच्छी हो जाए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात शुरू हुई है तो पूछते हैं, और मुझे लगता है कि सारी आवाम भी ये चीज़ जानना चाहती है कि मियाँ साहब कब वापस आएंगे और उनके वेलकम के लिए क्या प्रिपरेशन की गई हैं? मियाँ साहब अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान में आएंगे इंशाअल्लाह ताला। बिफोर इलेक्शन आएंगे। हम उनकी क़यादत में इलेक्शन लड़ेंगे, हमने अकेले इलेक्शन नहीं लड़ना। तो हमारे कायद हैं वो इंशाअल्लाह ताला लीड करेंगे।
ہم ان کو ان کے ساتھ کھڑے کیونکہ عوام کو بڑی بے صبری سے انتظار ہے کہ بہت زیادہ وہ اصل میں کئی معاملات ہیں ان کے صحت کے بارے میں تھے، اس کے بعد پھر باقی معاملات چلتے رہے، ان کے اوپر کیسز بھی ہیں، قانون سازی بھی ہو گئی ہے، اب اس کے اوپر تھا کہ وہ نااہل ہیں، اب وہ اہل ہو گئے ہیں کیونکہ 5 سال سے زیادہ نااہلیت ہو نہیں سکتی، قانون بن گیا ہے اب، تو وہ 5 سال اس نے پورے کر لیے ہیں، اب وہ نااہل ہی ہیں، الیکشن لڑنے کے اہل ہیں، اور پہلے تو یہ تھا کہ وہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے، اگر الیکشن نہیں لڑ سکتے تو پھر تو فائدہ نہیں ہے ان کے آنے کا یا جانے کا یا کسی اور معاملے کا، اب وہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، اور مجھے امید واسق ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ پاکستان میں آئیں گے، لیڈ کریں گے الیکشن جب بھی ہوتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ عوام کا جو ویلکم ان کی طرف ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا ہوا ہے، 15 اکتوبر کو وہ آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، 15 اکتوبر کو آتے ہیں، تو میں چونکہ ڈویژن کا پریزیڈنٹ بھی ہوں، میرا تمام حلقوں کے اندر ایم این اے ہوں، ایم پی اے ہوں، تو ان تمام کے اندر کوئی 18 ایم این اے ہیں میرے حلقے کے اندر، ڈویژن کے اندر، اور کوئی 37 جو ہیں وہ ایم پی ایز ہیں، 38، تو یہ سبھی کے ساتھ فل میری کوآپریشن ہے، پوری ان کے ساتھ ملتا رہتا ہوں، ان کے ساتھ باتیں کرتا رہتا ہوں، اور انشاءاللہ تیاری ہم کر رہے ہیں، وہ جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو اپنے شایان شان ان کا استقبال بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام نکلیں گے۔ یہ جب الیکشن ہوتا ہے نا کہ اس میں جو بھی ہیں، اس میں ایک میں آپ کو بتا دوں، ریشو بے شک کم ہو جائے، لیکن الیکشن میں اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون کا جہاں جہاں بھی ورکر بیٹھا ہے وہ ووٹ بھی ڈالے گا اور دے گا بھی، اور کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی ہماری سیاست ہے اس کے مطابق میں دیکھ رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی ضرورت ہے اس وقت ملک کے اندر۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے بغیر وہ جب بھی ہماری حکومت آئی ہے کرائسس سے نکال کے وہ آگے لے کے گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید واسق ہے کہ جب بھی وہ آتے ہیں الیکشن ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ چوتھی دفعہ وزیر اعظم جو ہیں وہ میاں نواز شریف ہوں گے انشاءاللہ۔ تو میاں صاحب کے آنے کے بعد ملکی حالات اور سیاست کس اور کروٹ لے گی؟ یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا فرق پڑے گا ابھی کے جو حالات ہیں ان کے آنے سے، کیا جو ہے وہ ڈیفرنس آئے گا؟ کیونکہ جیسے آپ نے ووٹ کی بھی بات کی ہے نا، تو بہت سارے ووٹرز ایسے ہیں جو اپنا ووٹ ضائع کرنے کو تیار ہیں لیکن کسی کو بھی اب ووٹ نہیں دینا چاہتے، وہ اتنے دل برداشتہ ہو گئے ہیں، تو کیا صورتحال کس طرح اثر انداز ہوگی؟ میں نے جو گزارش کی ہے نا کہ اس کی ریشو کم ہو سکتی ہے، ووٹنگ کی، ووٹ کاسٹنگ کی ریشو کم ہو سکتی ہے، لیکن الیکشن تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوں گے اور ہم بڑے اچھے طریقے سے جیتیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم حلقوں میں جاتے ہیں، حلقوں میں ہمارے ساتھی ہیں ان میں ایک بھی بندہ آج تک نہیں ٹوٹا مسلم لیگ کا، بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، باقی جماعت سے ٹوٹ کے ہمارے اندر آ رہے ہیں، وہ اعلانات کر رہے ہیں مختلف علاقوں کے اندر، تو مجھے امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ جب بھی میاں نواز شریف صاحب آتے ہیں بہتری کی طرف جائے گا، اور ابھی 3-4 مہینے تو ویسے ہی رہتے ہیں، جو جس انداز سے وہ کہہ رہے ہیں کہ فروری میں الیکشن ہوں گے یا مارچ میں الیکشن ہوں گے، تو اس میں تو ابھی 4 مہینے ہیں، تو ان 4 مہینوں کے اندر مجھے امید ہے، جس طرح وہ باتیں میں نے پہلے بھی کی ہیں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، کہ ملک بہتری کی طرف جائے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ، کیونکہ ہم سب کی یہی دعا ہے کہ جو ملک ہے نا اس کی بہتری ہونی چاہیے، اور اسی کے جو ہے وہ اب ویژن کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے، کوئی بھی پارٹی ہو، مقصد صرف ایک ہے، پاکستان کی بہتری، اور پاکستان کیونکہ ووٹ جو ہے ایک بہت اہم جو ہے وہ طاقت ہے عام عوام کے لیے، لیکن ووٹر جو ہے وہ اس ٹائم بالکل معذرت کے ساتھ وہ بہت زیادہ مایوس ہو گیا ہے، تو اب انتظار ہے عوام کو کہ کب میاں صاحب آئیں اور کب حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں، اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح جو عوام ہے وہ آگے اچھے حالات دیکھے۔ اور لیکن آپ کو نہیں لگتا جیسے ہم بجلی کی پہلے بھی بات کر رہے تھے، تو اگر گورنمنٹ ریونیبل انرجی کی طرف آ جائیں، اگر نیچرل سورسز کی طرف ہم آئیں، صرف پانی ایک سورس نہیں ہے، اور بھی بہت سارے سورس ہیں، جیسے ہمارا سورج ہے اور اس کے علاوہ ہوا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو بھی ہم لوڈ شیڈنگ پہ فی الوقت جو ہے قابو پا سکتے ہیں؟ نہیں، میں نے جو آپ سے گزارش کی ہے نا پہلے بھی، لوڈ شیڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بجلی آپ کے پاس پوری ہے، جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے نا پاکستان کی انسٹالڈ کیپیسٹی، وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، ہم اس کو چلا نہیں رہے،
صحیح. دیکھ رہے ہیں آپ تیل سے بنتی ہم نہیں چلا سکتے اس کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ تیل سے نہ بنائیں بھی، اس سے مہنگی پڑے گی. ہم پانی سے لے کے پھر ہوا سے لے کے پھر اٹامک انرجی سے لے کے پھر گیس سے لے کے کوئلے سے لے کے یہ جتنی چیزیں ہیں جو سستی ہے وہ گورنمنٹ چلاتی ہے ورنہ نہیں چلاتی. بالکل سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ آئے، آپ نے سیاسی صورتحال پہ بڑا تفصیلی جو ہے وہ گفتگو کی. آپ کا ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دینے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر رکھے. آمین. ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پاکستان ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے. آمین. تو بہت شکریہ. بس ہم سب کی یہی دعا ہے کہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو، الیکشن ہو اور خوشائن الیکشن ہو، اور عوام کے حق میں جو بہتر ہے وہی ہو، اور عوام کی خوشحالی جو ہے وہ ہر حکومت کا، ہر گورنمنٹ کا جو ہے وہ اہم منشور ہونا چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور پاکستان کے لیے اور پاکستان کے حق میں جو بہتر ہے اس کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.